अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आपने जो थंबनेल देखा है उसको देख कर के आए हैं या फॉलो कर रहे हैं मुझे, तो आपके पास अलर्ट आया है। तो जनाब ये सिद्दीकी साहब को क्या हुआ, कनाडा 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 करते करते ये मलेशिया की बातें कर रहे हैं। और आज यहाँ कल की वीडियो में मलेशिया का जिक्र किया, आज कहते हैं चलो चलो मलेशिया चलो। मलेशिया रहने और बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन जगह है। मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है। जी हाँ, तमाम चीज़ें सही हैं, चीज़ें सही हैं, लेकिन ये आप ये कनाडा कनाडा करते करते मलेशिया पे कैसे स्विच हो गए? क्या आप कह रहे हैं कि जी चलिए ठीक है, अब इस वीडियो में जनाब हम जिक्र करते हैं और तफसील में जाते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जनाब हम कनाडा 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 के बारे में लगे हुए थे। आप यहाँ आ गए हैं या आ रहे हैं या आपका प्रोसेस में काम हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे बेचारे लाखों डॉलर गंवा चुके हैं, मकान बेच के पैसे दिए, बीवी का और माँ का जेवर बेच करके पैसे दिए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या क्या चीज़ें गिरवी रखाई। लेकिन ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो कि गोस्ट कंसल्टेंट है, मैं सबकी बात नहीं करता, जो सच्चाई के साथ जो है और जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो मेजॉरिटी कंसल्टेंट हैं वो अगर काम भी कर रहे हैं, मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया कि एक साहब ने मुझे डॉक्यूमेंट पूरे भेजे, उनका काम होना है, काम उनका पूरा होना है, काम उन्होंने पूरा करके देना, आइल्स उन्होंने लिख के देना है, जो फंड्स उन्होंने शो करना है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट ने क्या कहा है कि जनाब उसने डॉक्यूमेंट मुझे भेजे, उसमें लिखा है कि 45,000 उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सर्विस की फीस है। आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट क्यों समझ लीजिए कि आप बहरिया टाउन में एक मकान लेना चाहते हैं, आप रहते कहीं और हैं कराची में, या कहीं और भी रहते कहीं, चले कराची में आप लेना चाहते हैं बहरिया टाउन में, आप हैं बायर, और जो रियल इस्टेट में जो जो सॉरी जो जिसका मकान है वो है सेलर। एक तो मकान एक बंदा बेच रहा है, सेलर है वो, आप हैं बायर। बीच में रियल इस्टेट एजेंट आ जाता है, वो आप दोनों की मुलाकात करवाता है, सारे ट्रांजिशन में आपको सिर्फ एडवाइस करता रहता है, ठीक है ना। और बीच में जो लॉयर्स है वगैरह जो भी है वो सारे के सारे वो आपके बीच में एक जो है एक बड़ा बुरा नाम यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, कुछ लोगों को जो है हो सकता है बुरा लगे। बहरहाल वो बीच में जो ट्रांजिशन जो होता है वो सारा का सारा वो करवाता है, उसको कहते हैं रियल इस्टेट एजेंट। इसी तरह से अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आप खुद आ सकते हैं, मकान आप खुद भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन कनाडा आप आ रहे हैं तो आप खुद आ सकते हैं 100%। लेकिन जो इमिग्रेशन लायर मैं आमतौर पर कहता हूँ, या इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो क्या करता है, आप उसका ताल्लुक उसका ताल्लुक कनाडा की किसी एजेंसी से नहीं होता है। वो सर्टिफाइड, अगर वो सर्टिफाइड कंसल्टेंट है, वो आपके बीच में सिर्फ सारी बातें आपको बता रहा है, काम आपने सारे करने, सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। उसके वो 20,000 30,000 40,000, और कल जब मैं $45,000 देखा तो मैं दिमाग ही घूम के रह गया। अगर तो मैं अभी मैं आप अगर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, सर्टिफाइड भी हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, जी आप सर्टिफाइड भी हैं, आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हैं, आप ऑथेंटिक भी हैं, ठीक है जनाब। आप कैसे इस काम के $45,000 चार्ज कर सकते हैं? मैं आपसे मुतवज्जा हूँ, आप मेरी तरफ देखें, आप इधर उधर मुंह ना घुमाएं, आप सर या अपना हेड डाउन ना करें, या आप चीखें नहीं मुझ पे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप कैसे $45,000 चार्ज कर सकते हैं? इसकी बुनियाद क्या है? कोई ब्रेक डाउन भी तो दें। आप क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जो आपके साथ काम करवा रहा है उसको अपने बीवी और माँ के जेवरात बेचने पड़े, कि उसको अपनी कोई ज़मीन, अगर कोई चीज़ है, कोई इसके पास, सबसे पहली बात है कोई सेविंग ही नहीं है। अगर सेविंग है भी तो क्या वो सारी की सारी आपके हाथ में दे दे, क्या अपना मकान बेच के आपके हाथ में दे दे? जनाब $3,000 $4,000, मतलब एक $5,000 मैक्स। मैं ये कहता हूँ यार, $5,000 भी बहुत होते हैं। आपको $5,000 दे दे तो भी आप समझ लें, मैं ये समझ फिर भी आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं यार $45,000, व्हाट डू यू मीन? आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, मुझे समझा दीजिए। आपको मुझे कॉल करने में कोई कबाहत नहीं है, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूँगा। कॉल मी प्लीज़, मुझे आप बताइए किस चीज़ के ये पैसे आप चार्ज कर रहे हैं। बहरहाल बात कहीं और निकल गई। तो बहरहाल
اب جو آلٹرنیٹ ہے آپ کے لیے میں کہوں گا، جو پاکستان کے جو لوگ رہ رہے ہیں، میرے بہن بھائی وہاں رہ رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا اور نیپال میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، سارے میرے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان پیدا کیا، آپ کو انسان پیدا کیا ہے. ہم دونوں جو ہے دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کینیڈا کا جو پلنترو ہے اس کو ہٹا دیجئے دماغ سے، اس کو سائڈ میں رکھ دیجئے. اگر نہیں ہو رہا ہے، آپ نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کا بہترین حل ہے ملیشیا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں خود ملیشیا گیا 2011 یا 12 میں. آپ یقین کریں، میں 25 سال سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں. بہت مزیدار جگہ ہے کینیڈا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ملیشیا جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ آئی وش کہ میں ملیشیا آیا ہوتا. آئی وش کہ ملیشیا میں آیا ہوتا. سب سے پہلی بات، ویسے تو ہر وقت اذان کی آواز آتی ہے مسجد سے، لیکن فجر کے وقت سناٹا ہوتا رہا. میں ہوٹل میں سو رہا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی وہاں پہ، کیونکہ سارا سال گرمی رہتی ہے، سردی نہیں ہوتی، تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی. جو فجر کے وقت جو مختلف مساجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، او مائی گاڈ. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی فیلنگ ابھی نہ آ سکے جو میں جس فیلنگ کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کینیڈا میں مسجدوں سے اذان کی آواز نہیں آتی. ہو سکتا ہے کچھ آپ کہیں کہ یار ہم تو پریشان ہیں پاکستان میں، 10 منٹ تک تو صرف اذان ہی ہوتی رہتی ہے. وہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ملیشیا جو ہے، سمجھ لیجئے کہ پاکستان اور کینیڈا کا مرقع ہے. مرقع ان دا سینس کہ آپ کو ماحول بڑا اچھا مل رہا ہے. اب میں ایگزیکٹلی پاکستان نہیں بولوں گا، آپ کہیں گے یار پاکستان کے ماحول سے تو تنگ ہے ہم. کہنے کا مقصد ہے کہ ماحول تھوڑا دیسی مل رہا ہے، لیکن ٹچ آپ کو مل رہا ہے کینیڈا کا. یہ بات آپ کو شاید سمجھ میں آ جائے. کینیڈا کا آپ کو ٹچ مل رہا ہے، ماحول دیسی مل رہا ہے. آپ کو ملیشیا منتقل ہونے میں بہت سارے مختلف وجوہات اس میں شامل ہو سکتی ہے. یوں کہہ لیجیے اقتصادی جو مواقع ہے کہ ملیشیا ایک تیزی سے ترقی کرتے ہیں ملک میں سے ایک ہے. ایک بہترین ملک ہے جہاں آپ کو اچھی ملازمت کا مواقع مل سکتا ہے. جی ہاں، بڑے ملازمت ہیں یہاں پہ، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز یہاں پہ موو ہوئی ہیں. آپ ملیشیا کی سیفٹی کا ماشاءاللہ سیکیورٹی کا یہ حال دیکھ لیجئے کہ آپ نے بہت کم خبریں ملیشیا کے بارے میں سنی ہوگی کہ کہیں خدا نخواستہ بم بلاسٹ ہو گیا، خدا نخواستہ جہاں اسٹرائک ہو گیا. بہت ریئر آپ نے یہ سنا ہوگا. اور ملیشیا نے پچھلے 150 سال میں جو ترقی کی اور ترقی کی طرف گامزن ہے، اس کا کوئی کمپیریزن دوسرے ملک سے نہیں ہے. خصوصاً میں یہ کہتا ہوں کہ میں کل کی ویڈیو میں نے کہا کہ I don't know for some reason اب مجھے ویسٹرن لوگوں کے ساتھ یعنی گوروں کے ساتھ رہ کر کے مجھے تھوڑی سی ایک عجیب سا وہ جو ہے نا فیلنگز آنے لگی ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی اپنی وجاہت بنائی ہے، اس کی آؤٹ لک بنایا ہے. ایک تو بڑے سخت سے معلوم ہوتے ہیں، دو کہ وہ مسکراتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے، لیکن وجاہت ایک عجیب سی ہے، ان کا ٹون ایک عجیب سا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت زور سے بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایف ورڈ اور یہ ورڈ ہر وقت، یعنی اس طرح کی چیزیں. اب ملیشیا میں رہا شاید میں 2 ہفتے تھا اور 10 دن یا 2 ہفتے. اب یقین مانے آئی کانٹیکٹ، کینیڈا میں آئی کانٹیکٹ کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ آپ نروس ہیں. کینیڈا اب بڑے حیران ہوں گے، ملیشیا میں آئی کانٹیکٹ پر پابندی ہے. آپ سے ایک ساتھ آئی کانٹیکٹ کر کے باتیں کر رہا ہے، ان دا سینس کہ کہیں دوستوں میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، آپ باہر ہیں، کوئی آپ کو آنکھ ڈال کر کے آپ سے بات کرتا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے. یو کین کمپلین دیٹ ٹو دا پولیس. کتنے مزے سے سافٹ طریقے سے بات رہی. میں ایئرپورٹ پہ اترا، پورے آپ کو معلوم ہے ایئرپورٹ کے جو ڈاگز ہوتے ہیں، ڈاگز ان دا سینس جو امیگریشن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رویہ کتنا عجیب سا ہوتا ہے. دے ور جسٹ اسمائلنگ، دے ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو می اینی تھنگ. انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی. مسکرا کر میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم، مسکرا کے وعلیکم السلام کہا، پاسپورٹ دیا، اس پاسپورٹ چیک کیا، اسٹیمپ لگایا، مسکرا کے کہا تھینک یو. دیٹ از اٹ. اسی لیے کہتے ہیں دوستانہ ماحول. اقتصادی مواقع کے بعد دوستانہ ماحول. ملیشیا ایک دوستانہ ملک ہے جہاں آپ کو اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. بلیو می، آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے اسی وقت آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ ایک ویزا لیجئے ملیشیا کا، ٹکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے کا ملے گا، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے مل جائے گا تقریباً 4000 روپے میں آپ کو شاید ویزا بھی مل جاتا ہے. میں ایگزیکٹلی نمبر نہیں جانتا. آپ اس کی ریسرچ کرنا شروع کریں، میں بھی ریسرچ کرنا شروع کرتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ مجھے جانا نہیں ہے، لیکن میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی وزٹ پہ ایک دفعہ. اور بہرحال دوستانہ ماحول، خوبصورت ماحول. ملیشیا ایک خوبصورت ملک ہے جس میں کثیر الجنسیت، یعنی بہت سارے دنیا کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور خوبصورت مناظر پائے جاتے ہیں. لینڈسکیپ انبلیویبل.
خاص طور پہ جو وہاں کے جنگلات ہیں، خوبصورت موسم مزے کی بات یہ ہے کہ صبح بھی بارش ہوتی ہے، شام کو بھی بارش ہوتی ہے، دن میں موسم گرم رہتا ہے، پورے سال ٹیمپریچر آلموسٹ ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ یس، تھوڑا سا گرم ملک ہے، لیکن گرم کا مطلب مڈل ایسٹ کی طرح گرم نہیں کہ ہاں جناب صرف جو ہے وہ اسے لو چل رہی ہے گرم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بارش سے محبت رکھتے ہیں، میرے جیسا بندہ، صبح بارش ہوتی ہے، شام کو بارش ہوتی ہے، دن میں گرم رہتا ہے، تھوڑا سا 27-28 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے وہ، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے ہیومڈ بہت زیادہ ہے، جنگلوں کے بیچ میں ہے۔ جب جنگلوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں تو ہیومڈ زیادہ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دیکھیں نا، اب ہر چیز آپ کو ایک پلیٹ میں رکھ کے ایک جگہ پہ نہیں مل جاتی، آپ کینیڈا آتے ہیں، آنا ہی مشکل ہے، سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ کو 4 سے 6 مہینے شدید سردی ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ گوروں کے ملک میں نا گورے کا جو ہے چھاپ لگی ہوئی وہ بڑی زبردست قسم کی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو تعلیمی مواقع جو ہے وہ بھی بڑا زبردست قسم کے فراہم ہے، کہ ملیشیا ایک تعلیمی ملک ہے جہاں آپ کو اچھی تعلیم کے مواقع مل سکتے ہیں، بڑی اچھے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اور ہائی اینڈ میں کہتا ہوں، عام طور پہ آپ نے ویسٹ کے بارے میں صرف سنا ہے کہ جناب کینیڈا جاؤ، امریکہ جاؤ، وہاں سے پڑھ کے آؤ، جناب لندن سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اصل میں اس طرف جو ہے مسلم کنٹریز جو کہ ترقی کر چکی تھیں بہت پہلے سے، ترقی کے راہ پہ گامزن ہے، ان کی پروموشن ہی نہیں ہوئی، یا ان کو پروموشن سے روک دیا گیا، یا انہوں نے اپنی زیادہ پروموشن نہیں کی، یا ہمارے پاس وہ آواز ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں ملیشیا کو، وہ ملیشیا جا کر کے تعلیم حاصل کر کے ڈگریز لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے آپ پہلی بار یہ بات سن رہے ہو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کون سا ملک ہے ملیشیا؟ اس کے ساتھ میں بارڈر لگا انڈونیشیا کا۔ انڈونیشیا دنیا کا اس سب سے بڑا اسلامک ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، اب بہت سارے لوگوں کو آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ جب اسلام کی بات کرتے ہیں، مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، دبئی، قطر، عمان، یہ نام ہم ضرور سنتے ہیں، لیکن یہ جو ایسٹ میں یعنی مشرق میں جو یہ ممالک بیٹھے ہیں، ملیشیا ہے اور آپ کے انڈونیشیا ہے، تو یہ ممالک جو ہے، خاص طور ملیشیا تو ترقی میں بہت آگے ہے، اور یہاں کا ماحول اور یہاں پہ لوگ آ کے نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں۔ بہت سارے آپ نے خبریں سنی ہوں گی، واقعات سنی ہوں گی، یا خبریں آپ نے سنی ہیں کہ بہت سارے پاکستانی جا کر کے ملیشیا میں وہاں پہ لڑکیوں سے وہاں پہ شادی کرتے ہیں تاکہ ان کو نیشنلٹی مل سکے، کیونکہ ملیشیا کی نیشنلٹی کا سب سے فاسٹ جو حل ہے وہ شادی ہے۔ اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مسلم لڑکی ہے، آپ مسلم لڑکے ہیں اور آپ بڑے ہیں، آپ جا کے شادی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مزاح کا خیز کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے اگینسٹ میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں بالکل کیجئے، لیکن ہاں اب سنسیئرٹی کے ساتھ کریں گے، اس لیے نہیں کہ جناب صرف مجھے نیشنلٹی مل جائے تو پھر میں دیکھوں گا چھوڑ دوں گا، نہیں۔ کیوں ایسا کریں گے آپ کیوں پاکستانی ہیں تو پاکستانی سے ہی کریں گے؟ آپ دنیا کی کسی لڑکی یا کوئی لڑکی جو ہے دنیا کے کسی بھی لڑکے سے، اگر دونوں مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان پہ ہیں، اور اس بیس پہ وہ ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ بھی نبھائیں گے، دنیا کی کسی نیشنلٹی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ ملیشیا جاتے ہیں اور شادی کرتے ہیں نیشنلٹی کی وجہ سے، بالکل بھی اپنے دل کو اطمینان دے لیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے والدین کو ہر اسٹیپ میں راضی رکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سب کو راضی رکھتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، بالکل راضی کام ہے یہ، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو یہ پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جا کے صرف شادی کریں، بہت سارے مواقع ہیں، اور جو شخص صرف شادی کرنے کے لیے سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اگر آپ کو مزید اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، ملیشیا جائیے، جیسے آپ کینیڈا کے بارے میں سوچتے ہیں، کینیڈا کا جو مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے چکر میں چیٹنگ ہی چیٹنگ ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور گھر کو بیچنا، زمین کو بیچنا، زیورات کو بیچنے کا کہ حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، عام طور پر ایسی ہی خبریں ہیں۔ آپ ملیشیا جائیے، پڑھیے، اچھا ملک ہے، ملیشیا نہیں، ملے سیکھنے میں آپ کو 3-4 مہینے میں آپ ملے بولنے لگ جائیں گے جناب، مطلب اتنی آسانیاں ہیں وہاں پہ، پھر مزید آپ آگے بڑھتے جائیں، مختلف مواقع ہیں، تعلیم کے بعد جاب کے مواقع ہیں، پھر آپ کو ملے آتی ہے، آپ 10 سال گزارتے ہیں، 15 سال گزارتے ہیں،
ملیشین قانون کے مطابق آپ 10 سال گزارتے ہیں اور آپ کو ملے آتی ہے تو آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو چلیے جناب، نیشنلٹی نہیں مل رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ نکلنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میں آپ سے کہوں گا، اگر آپ بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، بہت پیسہ ہے، تو آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں، یعنی کینیڈا اور امریکہ کی طرف دیکھیں۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، ہم اب فار ایگزامپل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے، لیکن مزدور ان دا سینس لیبر طبقہ ان دا سینس کہ وہ بھی تھوڑا پڑھا لکھا ہے، تھوڑا سمجھدار ہے، یا چلو نہیں بھی ہے، اگر وہ نہیں بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 7-8 لاکھ روپے خرچ کر کے وہ ملیشیا جا سکتا ہے۔ ملیشیا کی جو جو امپلائرز ہیں، آجر ہیں، وہ ان کو جاب دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر چیز کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ باتیں سن کے کسی بھی ایجنٹ کو پیسے مت تھما آئیے گا۔ میری کل ایک بندے سے بہت تفصیل سے بات ہوئی ملیشیا میں، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے ایجنٹ ایسا دو جس کی میں اکاؤنٹیبلٹی میں کر سکوں یہاں سے بیٹھ کر کے۔ میں ذمہ داری پھر میں نہیں لوں گا، لیکن پھر بھی میں اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی اپنے پاس رکھوں گا، اور اگر اس نے چیٹ کیا تو میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے تھرو آواز پھیلا دوں گا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جب سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے، مجھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تھوڑی سی سہولت دے دی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مجھے، یعنی گریٹ پاور کمز ود اے گریٹ رسپانسبلٹی، یہ اللہ نے مجھے ایک طاقت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت بڑی ذمہ داری بھی دے دی ہے۔ اگر چیٹ کرتا ہے وہ شخص، میں اس چینل کے تھرو بالکل آواز پھیلا دوں گا کہ اس بندے کا نام اے بی سی سو بٹ صاحب ہیں یا جو بھی ہے، ان سے کام نہیں کرانا، یہ چیٹ کرتے ہیں، ان کو 1 روپے بھی نہیں تھمانا، ان کا سارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا ود ان اے ویک ٹائم۔ تو تھوڑا سا ویٹ کریں، کسی کو پیسے کم تھما کے نہ آئے، ابھی صرف مائنڈ بنائیں، ریسرچ کریں۔ آپ اپنا جو کانٹا ہے دماغ میں، کینیڈا سے جو لیفٹ کے اوپر ہے، جو ویسٹ کی طرف ہے، اس کو کھٹ سے رائٹ پہ سوئچ کریں۔ رائٹ پہ مشرق یعنی ایسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کو کامنٹ یہ بھی آتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے کسی مشرق کنٹری میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ وہ کامنٹ بھی عجیب سا ہے۔ کون سا مشرق کنٹری ہے جناب؟ بہت سارے مسلمان، سمجھ لیجئے کہ تقریباً 40 کروڑ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، مشرق ملک میں، کہاں لے جائیں گے؟ آپ اپنے گھروں بلا کے رکھ سکتے ہیں؟ جو یہ کامنٹ کر بھی رہا ہے یا بول بھی رہا ہے یا سوچ بھی رہا ہے، تو وہ مشرق کنٹری میں بیٹھے ہوئے نا، وہ انڈیا میں، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اوور 75% جو ہے وہ مشرق ہیں۔ مشرق کا مطلب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے مطلب 300 کروڑ جو ہے وہ ان کے بھگوان ہیں۔ کیا آپ وہ 40 کروڑ مسلمانوں کو اپنے گھر میں لا کے یا اپنے ملک میں، یعنی کینیڈا پاکستان میں بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے تو بھائی آپ بولیے ہی مت، بیکار کی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر ہر مذہب کی کو اختیارات دیا گیا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، وہ اختیارات دیے گئے ہیں بالکل اسلام کے مطابق۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کو اختیار ہے، یا مذہب کو فالو کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہاں آ کر کے وہ رہیں۔ تو بہرحال اب آپ اگر ملیشیا جائیں گے تو ملیشیا اسلامک کنٹری، سو کال نام سے تو بہت ساری اسلامک کنٹریز ہے پوری دنیا کے اندر۔ کیا کوئی کنٹری پوری دنیا میں 100% اسلامک کنٹری ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں نو، ناٹ ایون اے سنگل ون، ناٹ ایون اے سنگل ون۔ یہ میرا نظریہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں۔ تو بہرحال آپ لوگ اپنا مائنڈ سوئچ کرنے کی کوشش کریں، تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جا کر کے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کنسلٹنٹ دوں گا، آپ ان سے ساری کی ساری چیزیں ہے وہ ڈیلنگ کریں گے، اور اگر وہ چیٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں ان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دیں، تو جیسے میری کمیونیکیشن ہوتی ہے میں اس بندے سے بات کروں گا، اس بندے کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ دوں گا، آپ میرے تھرو نہیں جائیں گے، بالکل بھی نہیں جائیں گے، آپ اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں گے۔ ہاں، میں اس کا احتساب ضرور رکھوں گا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پاور دیا ہے تو مجھے رسپانسبلٹی بھی دی ہے، مجھے ذمہ داری بھی دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیسے میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ دوستانہ ماحول ہے، فرینڈلی ماحول ہے ملیشیا کا، اقتصادی مواقع جو ہے وہ بس زبردست ہے، خوبصورت ماحول ہے، تعلیمی مواقع موجود ہے، خوشحال زندگی ہے۔ یار آپ کو معلوم ہے کہ، یا پتہ نہیں آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ ریسرچ کر لیں ابھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں گے، کتنے امریکن، کتنے کینیڈین اور کتنے لوگ یو کے سے، لندن سے موو ہوئے ہیں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ، وہاں پہ رہتے ہیں۔ جی جناب،
اور بہت اچھی ہائی فائی جابز بھی ہیں وہاں پہ. میں اب اپلائی کرنے لگا ہوں، میں اپنے لیے خود معلومات کر رہا ہوں. اگر مجھے جیسے کہ میری سائبر سیکیورٹی یا آئی ٹی سیکیورٹی کی فیلڈ مجھے ملتی ہے تو انشاءاللہ میں کچھ عرصے کے لیے ضرور موو ہوں گا، دیکھوں گا. کیونکہ سب سے بڑی بات یہ رہتی ہے کہ وہاں سے پاکستان قریب ہے اور پاکستان کا جو ٹکٹ ہے وہ سستا ہے. ہم کینیڈا سے پاکستان آنے کے بارے میں سوچتے سوچتے ہمیں 3 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں. 1 سے 5 ایئرز ہم آتے ہیں مشکل سے. مڈل ایسٹ میں نے 10 سال گزارا ہے. وہاں پر جو ٹریٹمنٹ ہے، جو ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، وی آر فرام پاکستان، وی آر مسلم اینڈ دے آر سو کالڈ مسلم ایز ویل. جی ہاں، لیکن میری اور آپ کی اہمیت وہاں میں اس بارے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت بری ہے. ملیشیا میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیبر طبقہ جو بھی ہے، جو کہ کنسٹرکشن کے کام کرتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، جناب ڈرائیورز جی ہاں ڈرائیورز. ملیشیا کے اندر اتنا زیادہ ٹورزم ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ٹورزم ملیشیا میں ہے. جو ٹورسٹ آتے ہیں کس پہ بیٹھ کے گھومتے ہیں؟ گاڑی میں. جناب میں نے 10 دن کے لیے 2 ہفتے کے لیے ایک بندہ لاہور سے تھا، اس کو میں نے بک کیا تھا. وہ بندہ اتفاق سے مجھے مل گیا. وہ صبح آتا تھا، رات کو ہمیں پورا ہر جگہ جہاں ہم چاہتے تھے وہ ہمیں گھماتا تھا. رات کو 10 بجے ہمیں چھوڑتا تھا. مجھے یاد نہیں کتنے پیسے میں اس کو دیتا تھا. تو 2 ہفتے کے لیے تو ہمارے ساتھ بک تھا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ اگلے 6 مہینے کے لیے بک ہے وہ. جناب جی ہاں، آپ کے پاس لائسنس ہے، پرانا لائسنس ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ ملیشیا جا کر کے لائسنس لے لیتے ہیں. اور لائسنس لینا وہاں بہت مشکل کام نہیں ہے. جناب جو گاڑی چلانے والے حضرات ہیں، ٹرک چلانے والے حضرات ہیں، جو لیبر کا کام کرنے والے حضرات، لیبر کا کام بہت زیادہ ہے وہاں، کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہے. کمپنی آپ کو جو ہے اپنی ریزیڈنس میں رکھتی ہے اور آپ کو کھانا پینا دیتی ہے. دن کے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. دن کے 8 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد وہاں اچھا خاصا اوور ٹائم ہے. میں تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، بالکل فگر نمبر جو ہیں آپ کو ابھی نہیں بتا پا رہا ہوں، بلکہ میں جس بندے سے بات کروں گا اس کا انٹرویو لے کر کے میں یہ چاہوں گا کہ وہ ملیشیا میں پچھلے 15 سال سے بیٹھا ہوا ہے. 19 سال کی عمر میں گئے تھے، آج تقریباً ان کی 33 34 سال عمر ہو رہی ہے. میں چاہوں گا وہ آپ کو تفصیلات خود اپنی زبان سے بتائیں تاکہ آپ کو یہ بات خود پتہ لگے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں خود ملیشیا کو وزٹ کروں گا اور میں آپ کو وہاں سے تفصیلات خود دوں گا، اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے، جان کے، لوگوں سے بات کر کے. لیکن بہرحال دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بات کر کے ان کی باتیں ان پہ ریکارڈ کر کے میں آپ کو سنواؤں گا. اور میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ پریشان ہیں پاکستان سے نکلنے کے لیے، دیکھیں پہلی بات تو پریشان نہ ہو. کیا 22 کروڑ یا 25 کروڑ عوام جو ہے ساری کی ساری نکل جائے گی؟ ساری نہیں نکلے گی. لیکن جو نکلنا چاہتا ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے بالکل نکلے. اب اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نہ نکلیں، آپ نکلیے، لیکن جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں، فرسٹریشن میں، مایوسی میں نہ نکلے. پاکستان کے حالات سب کے لیے خراب ہیں. جی ہاں، پاکستان کے حالات سب کے لیے خراب. فرسٹریشن یا مایوسی میں نہ نکلے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے. اس میں اللہ کی رضا آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. جب آپ نکلیں گے، آپ جب نکلیں تو اللہ کی رضا کو شامل کر کے نکلیں. جب ایک کام آپ کر ہی رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس بندے کو 4 بندے کھڑے ہوئے ہیں گرمی میں، آپ جا کر کے ان کو 4 گلاس جگ میں پانی لے آ کے چاروں کو پانی پلا دیتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کر دیں کہ یار اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، میں یہ کروں گا، تو اللہ کو شامل کر دیں. اللہ کو شامل کر دیں. جب آپ جانا چاہ رہے ہیں، موو ہونا چاہ رہے ہیں، ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کو شامل کر دیں. اللہ کی رضا کیسے شامل ہوگی؟ مایوسی کو چھوڑ دیں کہ یار کیا مصیبت ہو گئی ہے، یار یہ پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، میں نہیں رہ سکتا، فاقے ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. میرے بھائی، وہاں بڑی عوام بیٹھی ہوئی ہے. مایوسی سے نہ نکلے. آپ مایوس ہوں گے، دوسرے کو مایوس کریں گے. آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نظر آتا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریں. کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھی اگر مواقع نہیں ہیں اور آپ سے ان کو ہیلپ ملتی ہے تو اس کو شیئر کر کے، ہیلپ کر کے آپ اس کو بھی، اگر وہ جانا چاہتا ہے، نہیں جانا چاہتے کوئی بات نہیں، جائیے جناب ملیشیا، وہاں کمائیے، کما کر کے پیسے پاکستان میں بھیجیے. جو آپ میں پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مدد کیجیے. صدقہ جاریہ ضرور کرتے رہیے. جو آپ کا جو فلاحی کام ہے، آپ ایک زمانے میں نے یہ کیا تھا. وہی بات ہے کہ میں یہ بات صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں. جب میں سعودی عربیہ میں تھا، کیش مجھے پیسے ملتے تھے تنخواہ، میں اس میں سے کیلکولیٹ کرتا تھا 5%، صرف 5%، بلیو می، اونلی 5%. میں 5% نکال کر کے اس کو اسٹیپل کرتا تھا، اس کو یلو اسٹیکی نوٹ لگاتا تھا
کہ میں نے اس کو جو ہے فلاحی کام میں بھیج دینا ہے صدقے کے لیے. 5%. آپ یقین مانیں اس 5% کی انویسٹمنٹ میں نے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کی کہ میں نے اس کو صدقے میں دیتا رہا. میری تنخواہ ہر 3-4 مہینے پہ کچھ نہ کچھ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ کہیں اور پہنچ گئی، کیونکہ میں نے اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ 5-10% نہیں، 100% نہیں، 1000%. یہ تو بولنے والے نمبرز ہیں. اللہ کے پاس یہ نمبرز ہے، آئی ڈونٹ نو کیا نمبر ہے وہ، یہ تو سمجھانے کے لیے. 1000%. کوئی کہتا ہے 10,000%، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں کروڑوں لاکھوں فیصد ہوں گے جو میری اپنی ذاتی زندگی میں نے یہ دیکھا ہے. اللہ کے ساتھ بزنس کریں. آپ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جاتے ہیں، جب آپ کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے، ڈے ون دماغ بنا لیں. آپ کو پیسے مل رہے ہیں، بینک میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیے بینک اسٹیٹمنٹ کتنے کا ہے. آپ کو ملے لیس سے آپ ملیشیا گئے ہیں اور مہینے کا آپ نے کمایا ہے 1,00,000 روپے. 1,00,000 روپے میں سے 5% جو ہے وہ تقریباً 5,000 بنتے ہیں. اس کو نکال دیجیے، اس 5,000 کو نکال دیجیے. آپ نے ابھی پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ 5,000 نکال کر کے کہیں سے بھی، کیونکہ اسی میں سے نکالنا ہے آپ نے یا آپ کی جیب میں، اس کو نکال کر کے فوراً کسی فلاحی کام میں، صدقے میں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں، یا لوگوں کے راشن، کھانا کھلانے سے بہتر ہے گھر میں راشن ڈلوانا. لوگوں کے راشن کا انتظام کریں جناب. 5% منیمم کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا یار یہ اتنا ہی ہونا چاہیے. آپ 10% دے دیجئے، 15% دے دیجئے. آپ دیکھیے آپ مہینے میں 1,00,000 کماتے ہیں نا، یقین مانیے میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کے توسط سے اس کے اوپر اپنا یقین ڈال کر کے ودن 6 months 1,00,000 کی جگہ آپ انشاءاللہ 1,50,000 کما رہے ہوں گے، پھر 2,00,000 کما رہے ہوں گے، اس سے زیادہ کما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کی موٹیویشن کے لیے میں نے کہی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ میں بتفصیل کے ساتھ دوسرے ویڈیوز جو ہیں ان سے کمیونیکیشن کر کے، اور جو بھی ہے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ پوری تفصیل میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا ان بندوں کے ساتھ بات کر کے کہ وہ بندے جو ہیں مجھے انٹرویو دیں، بتائیں تمام تفصیلات، آپ کے سوالات کے جوابات، اور وہ تمام کی تمام چیزیں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ سون میں کسی ویڈیو میں لے کر آؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. میرے ملک پاکستان اور آپ کا ملک پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.